बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आप सब जानते हैं कि आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने यूसुफ रज़ा गिलानी और उनके बेटे अली हैदर गिलानी का केस ज़ेर इल्तवा था। फ़ारूक हबीब और मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने पाकिस्तान की आवाम का केस लेकर पेश हुए हैं। केस के बारे में बात करने से पहले आपके तवस्सुल से हम वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब और खातून अव्वल जो हैं उनके लिए दुआगो हैं। पाकिस्तान की पूरी आवाम अपने लीडर से मोहब्बत करते हैं, उनकी इज़्ज़त करते हैं और चाहते हैं कि जल्द अज जल्द वज़ीर आज़म पाकिस्तान और उनकी अहलिया को इस वबा से शिफा मिले और सेहतियाब होकर पाकिस्तान की भागदौड़ दोबारा से संभालें। इसके बाद हम इस केस के ऊपर बात करेंगे। देखिए, आप सब जानते हैं कि 3 मार्च को क्या हुआ है। 3 मार्च को पाकिस्तान की जो आवाम है उसका एतमाद चोरी हुआ था। 3 मार्च को पाकिस्तान के निज़ाम अदल जो है उसकी दीवारों को हिलाया गया था। 3 मार्च को पाकिस्तान का जो आईन है उसको झंझोड़ा गया था। पाकिस्तान का जो कानून है उसकी धज्जियां उड़ाई गई थी। 3 मार्च को जो ऐवान बाला है, जो पार्लियामान है, जो आवाम का एतमाद है, उसकी साख को मजरूह किया गया था। पार्लियामान की तौकीर को मजरूह किया गया था। पार्लियामान के मनसब को गिराया गया था। और किसने गिराया था? और अवाम ने देखा है कि एक साबिक नाअहल वजीर आज़म जो तोशाखाना केस में नामजद हैं और उनके बेटे अली हैदर गिलानी जो खुद मेंबरान पार्लियामेंट हैं, दोनों ने मिलकर पाकिस्तान के मेंबरान पार्लियामेंट के साथ ज़मीर फरोशी के अमल को आगे बढ़ाया, पाकिस्तान की आवाम के एतमाद को चोरी किया। और इस वजह से हम इस केस को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने लेके आए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल से यूसुफ रज़ा गिलानी पाकिस्तान के ऐवान बाला के चेयरमैन सेनेट नहीं बने, लेकिन फिर भी हम इस केस को आगे बढ़ाएंगे। हम इस केस को क्यों आगे बढ़ाना चाहते हैं? ये जंग किस चीज़ की है? ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के माबैन जंग नहीं है। ये हक और बातिल की जंग है। ये करप्शन और ईमानदारी की जंग है। ये झूठ और सच्चाई की जंग है। और हम मेंबरान पार्लियामेंट हैं, हम आवाम का एतमाद है। ये हमारी जिम्मेदारी है कि जब जब ऐवान बाला के अंदर या पार्लियामान के अंदर चोरी का अंसर आए, उसके अंदर ऐसे लोग आने की कोशिश करें जो ज़मीर फरोशी करते हैं, जो आईन की धज्जियां उड़ाते हैं, जो कानून तोड़ते हैं, तो हम उनके पार्लियामान में आने के अंदर रुकावट बने। आज हम इलेक्शन कमीशन के सामने पेश हुए, हमने अमेंडेड पिटिशन उनके सामने पेश की, हमने उनसे दोबारा इस्तदा की। और क्या इस्तदा की कि आपको आला अदालत ने अपने तहरीरनामे में कहा था, वाज़े तौर पर कहा था कि आपके ऊपर आईनी जिम्मेदारी है। आर्टिकल 218(3) के मुताबिक आपके ऊपर आईनी जिम्मेदारी है कि आप पाकिस्तान के इंतखाबी अमल के अंदर शफाफियत लेकर आएँ। आप इंश्योर करें कि कानून ना तोड़ा जाए, आप इंश्योर करें कि करप्शन ना हो। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो एक आईनी इदारा है जिसका एहतराम करते हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपनी आईनी जिम्मेदारी अदा करने में फेल हो गया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस को नहीं रोका। 2 मार्च को अली हैदर गिलानी ने एतराफ़ जुर्म किया। किसी भी मुहज़्ज़ब डेमोक्रेसी के अंदर, किसी भी मुहज़्ज़ब जमहूरियत के अंदर अगर एक मेंबरान पार्लियामेंट पाकिस्तान के नेशनल टेलीविज़न के ऊपर आकर कहे कि हाँ, मैंने ये वीडियोस के अंदर जो पेशकश हुई ये मैंने की थी, हाँ, मैं ही वो फर्द वाहिद हूँ जिसने करप्शन को आगे बढ़ाया, मैं ही वो आदमी हूँ जिसने ज़मीर फरोशी के अमल को आगे बढ़ाया, मैं ही वो आदमी हूँ जिसने मेंबरान पार्लियामेंट के ज़मीर के ऊपर बोई लगाई। तो किसी भी मुहज़्ज़ब जमहूरियत के अंदर आईनी इदारा अपना रोल अदा करता, आईनी इदारा अपना इस्तेहकाक इस्तेमाल करता और आईनी इदारा ऐसे मेंबरान पार्लियामेंट को नाअहल करता। आईनी इदारा उसके वालिद को, यूसुफ रज़ा गिलानी को, जो उसके इस अमल से मुस्तफ़ीद हुए, उनको भी ऐवान बाला का कैंडिडेट ना बनने देता। लेकिन अफसोसनाक है कि इलेक्शन कमीशन की खामोशी है। अफसोसनाक है कि आईनी इदारा अपनी आईनी जिम्मेदारियां अदा नहीं कर पा रहा। आला अदालत की एक जजमेंट कहती है कि जब जब इलेक्शन होता है तो उसको ऑनेस्टली, जस्टली एंड फेयरली होना चाहिए।
لیکن ساتھ ساتھ ایسا عنصر، ایسا لگنا چاہیے پاکستان کی عوام کو کہ وہ الیکشن شفاف ہوا ہے. کیا پاکستان کے اندر ایسا کوئی ذی شعور شخص ہے جو کہہ سکتا ہے کہ 3 مارچ کو پاکستان کا جو سینٹ کا الیکشن تھا وہ شفاف طریقے سے ہوا؟ کیا کوئی ایسا شخص ہے جو کہہ سکتا ہے کہ کرپشن اور کرپٹ پریکٹسز نہیں ہوئی؟ کیا ایسا شخص ہے جو کہہ سکتا ہے کہ آئین کو توڑا نہیں گیا؟ کوئی ایسا شخص ہے جو کہہ سکتا ہے کہ قانون کی دھجیاں نہیں اڑائی گئیں؟ ایسا پاکستان کے اندر کوئی شخص نہیں ہے، کوئی عام آدمی نہیں ہے جو یہ کہے گا کہ پاکستان کے ایوان بالا کے اندر ایک نااہل شخص جس نے عوام کا اعتماد چوری کیا ہے اب سینیٹر بن گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم عوام کو باور کرنا چاہتے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے ممبران کو، ان کے سپورٹرز کو کہنا چاہتے ہیں کہ ہمارے لیڈر نے ہمیشہ ہمیں تلقین کی ہے، ہمیں سکھایا ہے کہ سر اٹھا کر جیو، حق اور باطل کی جنگ میں ہمیشہ حق کے ساتھ کھڑے ہو. یہ فرق نہیں پڑتا کہ آپ کے سامنے کون ہے. اگر آپ کے سامنے ایک ایسا آدمی ہے جس کے پاس بہت پیسہ ہے، جس نے کرپشن اور کرپٹ پریکٹسز سے اپنے آپ کو ایک بہت معتبر سیاستدان بنا لیا ہے، جس کے پاس بہت سارا پیسہ ہے، جو عوام کو دکھاتا ہے کہ ایک زرداری سب پر بھاری کا فلسفہ میں آگے بڑھا رہا ہوں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر آپ حق پر ہیں، اگر آپ سچ پر ہیں تو عوام آپ کے ساتھ ہے. آپ عوام کا اعتماد آگے بڑھائیے، آپ سچائی کو آگے بڑھائیے، اور آج ہم یہی کر رہے ہیں. یوسف رضا گیلانی اب چیئرمین سینٹ نہیں بن سکتے، لیکن ہم سچ کے ساتھ ہیں. ہم دلائل پیش کریں گے، ہم اس کیس کو اس کے منطقی انجام تک پہنچائیں گے، کیونکہ یہ ہمارا فرض ہے. ہم ممبران پارلیمنٹ ہیں، ہم پاکستان کے آئین کے اوپر اوتھ لے کر آئے ہیں. ہماری ذمہ داریاں ہیں اور ان ذمہ داریوں کو ہم ضرور ادا کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی کہنا چاہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس اعلیٰ عدالت کی ججمنٹس ہیں. الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس الیکشنز ایکٹ ہے. الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس آرٹیکل 218(3) ہے. آپ اپنا آئینی استحقاق استعمال کیجئے. عوام آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں. عوام دیکھ رہے ہیں کہ اگر اس فیصلے میں دیر ہوتی ہے، اگر یوسف رضا گیلانی اور ان کے بیٹے علی حیدر گیلانی نااہل نہیں ہوتے تو پاکستان کے نظام عدل کے اوپر ایک سوالیہ نشان بن جائے گا. پاکستان کے الیکشن کے پروسیس کے اوپر بھی ایک سوالیہ نشان بن جائے گا. پاکستان کا ایوان، اس کی توقیر کے اوپر بھی ایک سوالیہ نشان بن جائے گا. آپ ہی عوام کے ووٹ کے محافظ ہیں. آپ کے اوپر آئینی ذمہ داری ہے. جس قانون کے تحت آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے وہ قانون پاکستان کے ممبران پارلیمنٹ نے بنایا ہے. ہماری آپ سے استدعا ہے کہ اس فیصلے میں دیر نہ کیجیے، اس کیس کو جلدی آگے بڑھائیے. پاکستان کی عوام کے اندر تشویش ہے، پاکستان کی عوام مایوس ہے، پاکستان کی عوام کے اندر غصہ ہے، کیونکہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک فرد جس کے پاس پیسہ ہے، جو طاقتور ہے، وہ پیسہ اور اپنی طاقت کو استعمال کر کے پاکستان کے قانون کی دھجیاں اڑا رہا ہے. آپ یہ نہ ہونے دیجئے. آپ آئینی ادارہ ہیں، آپ کوئی چھوٹا ادارہ نہیں ہے، آپ ایک بہت بڑا ادارہ ہیں. آپ کے پاس بہت وائڈ پاورز ہیں. تو آج پیش ہوئے ہیں، آج امینڈڈ پٹیشن کو ہم نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے پیش کر دیا ہے، اور جیسے ہی اس کی ہیئرنگ ہوگی ہم اپنے تفصیلاً دلائل قانونی اور آئینی پیش کریں گے، اور یہی توقع کریں گے کہ پاکستان کے آئین اور قانون کی روشنی میں یوسف رضا گیلانی اور ان کے بیٹے علی حیدر گیلانی کو نااہل قرار دیا جائے. اس سینٹ الیکشن کو بھی وائڈ قرار دیا جائے، کیونکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ڈسکا NS-75 میں یہ کر چکے ہیں. انہوں نے پاکستان کی عوام کو دکھایا ہے کہ اگر ہم کرنا چاہیں تو سیکشن 9(1) کو آگے بڑھا کر ہم اپنا استحقاق استعمال کر کسی بھی لالسنس کو ختم کر سکتے ہیں. تو اس سے بڑی لالسنس کیا ہوئی کہ سابق نااہل وزیر اعظم کے بیٹے نے دن دہاڑے ممبران پارلیمنٹ کے ضمیر کے اوپر بولیاں لگائیں. اس سے بڑی قانون کو توڑنا کیا ہو سکتا ہے؟
کہ ایک ممبران پارلیمنٹ نے دوسرے ممبران پارلیمنٹ کو سکھایا کہ ووٹ کو کیسے خراب کرنا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا کہ تمہارا ریٹ 5 سے 10 کروڑ میں طے کروں گا۔ اب اگر یہ پاکستان کے الیکشن لاز کو، یہ عمل پاکستان کے الیکشن لاز آئین کو نہیں توڑتا تو پھر کیا عمل توڑتا ہے؟ تو خدا را اپنے آئینی استحقاق کو استعمال کیجئے، خدا را قانون کو استعمال کیجئے اور پاکستان کی 22 کروڑ عوام کو انصاف دیجئے۔ شکریہ۔ ایک منٹ دیکھیں، جو واردات علی حیدر گیلانی نے ڈالی ہے یسر رضا گیلانی کے بحاف کے اوپر، جو ووٹوں کی خرید و فروخت کی گئی، جو برائبری دینے کی کوشش کی گئی، جس انداز سے ووٹ ضائع کرنے کا طریقہ کار بتایا گیا، اس کی ویڈیوز بھی موجود ہیں، اور علی حیدر گیلانی کا اس ویڈیو کے اندر موجود ہونے کا اعتراف جرم بھی موجود ہے، اور الیکشن کمیشن اس کے ثبوتوں کو نظر انداز نہیں کر سکتا، نہ ان ثبوتوں کو ہم نظر انداز ہونے دیں گے۔ الیکشن کمیشن کے پاس ایک بہترین موقع ہے کہ اس کیس کو مثال بنائیں، علی حیدر گیلانی اور یسر رضا گیلانی دونوں کو نااہل کریں، تاکہ آئندہ سینٹ کے انتخابات کے اندر کسی کی جرت نہ ہو کہ وہ خرید و فروخت کا بازار گرم کرے، وہ ضمیروں کی سوداگری کی منڈیاں لگائے۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایسا موقع کے اوپر یہ ویڈیو سامنے آئی ہیں کہ ان کو نظر انداز کسی صورت نہیں کیا جا سکتا۔ ڈے 1 سے وزیر اعظم عمران خان کرپٹ پریکٹسز کو گارڈ کرنے کے حوالے سے اوپن اینڈ ٹریسیبل بیلٹ کی بات کرتے رہے، جس کی مخالفت پیپلز پارٹی، نون لیگ اور پی ڈی ایم میں شامل تمام جماعتیں کرتی رہی ہیں۔ اس کا ثبوت واضح طور پہ آ گیا کہ یہ کیوں کرپٹ پریکٹسز کی محافظ بنی ہوئی تھی، یہ کیوں اوپن اینڈ ٹریسیبل بیلٹ کی مخالفت کر رہے تھے، کیونکہ انہوں نے 180 ووٹوں والی جماعت کو 160 164 ووٹ دلوانے تھے، اور 160 والی جماعت نے 169 ووٹ لینے تھے۔ اور آپ دیکھیں کہ اس کا اثر ان کے اپنے جو سینٹ کے انتخابات، چیئرمین سینٹ کے انتخاب ہوا، اس کے اندر سامنے آ گیا۔ اور اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو انہوں نے خرید و فروخت کا بازار گرم کیا، اس کی وجہ سے ان کے اندر سے برکت اٹھ گئی ہے، اور آپس میں ٹوٹ بٹوٹ کی لڑائی شروع ہوئی ہے۔ ایک نے ٹانگ توڑ دی، ایک نے بازو توڑ دی، اور پی ڈی ایم آپس میں لڑ رہی ہے، کیونکہ ان کے پاس کوئی ایجنڈا نہیں ہے۔ ان کا جو ایجنڈا تھا وہ صاف اور شفاف انتخابات کے حوالے سے تھا، اور آج الیکشن کمیشن میں ہم نے اپنی ایمینڈڈ پٹیشن بھی فائل کی ہے، اور آج ان کے وکلا وہ ٹیکنیکلٹیز کے پیچھے چھپ رہے ہیں، لمبی لمبی تاریخیں مانگی جا رہی ہیں۔ ہم آپ کو تاریخوں کے پیچھے نہیں چھپنے دیں گے، ٹیکنیکلٹیز کے پیچھے نہیں چھپنے دیں گے۔ یہ اخلاقیات کے علاوہ قانونی کیس بھی بہت تگڑا ہے، اور قانون کے اوپر الیکشن کمیشن نے ڈسکا میں بھی عمل درآمد کروایا، سیکشن 9 کے تحت، یہاں بھی سیکشن 9 کے تحت ان کے پاس پاورز ہیں، عمل درآمد کریں اور ان کو ڈسکوالیفائی کر کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مثال بنائیں، تاکہ یہ خرید و فروخت کا راستہ رک سکے۔ فاروق صاحب یہ بتائیں، جو آج امینڈڈ پٹیشن ہے وہ کس کے بارے میں ہے، وہ ذرا اس کے بتا رہے ہیں۔ دیکھیں، امینڈڈ پٹیشن جو ہے، ہمارا کیس اپنی جگہ کے اوپر وہی موجود ہے، ہم نے ویڈیوز وہی موجود ہیں۔ ڈسکوالیفیکیشن ہم یسر رضا گیلانی کی، رسپونڈنٹ نمبر 1 کی، علی حیدر گیلانی کی، وہ ہم سیکھ کر رہے ہیں، یہ ہماری استدعا ہے۔ اور ہم نے پرفارما رسپونڈنٹس جو ہمارے ایم این ایز، جنہوں نے ان کو ایکسپوز کیا، جنہوں نے قوم کو یہ بتایا کہ یہ اس انداز سے خرید و فروخت کر رہے ہیں، اس انداز سے انہوں نے ریٹ نکالے ہوئے ہیں، اور اس انداز سے انہوں نے ضمیروں کی سوداگری کی منڈی لگائی ہوئی ہے۔ دیکھیں، بات یہ ہے، قانون پر عمل درآمد ہوتا ہے تو کسی صورت الیکشن جو ہے وہ خلاف نہیں آئے گا، فیصلہ خلاف نہیں آئے گا۔ الیکشن کمشنر اور ان کے سارے ممبران آپ کے پارٹی اور اپوزیشن کے مشاورت سے آئے ہیں، آخر کیا ہو گیا ہے کہ آپ آج ان پر؟ بھائی، جو اپائنٹمنٹ ہے وہ بھی آئینی ذمہ داری تھی، وہ ہم نے پوری کی۔ اب جو آئینی ذمہ داری الیکشن کمیشن پر، چیف الیکشن کمشنر پر یا ان کے ممبران پر ہے، وہ آپ نے اور میں نے تو نہیں پوری کرنی۔
وہ انہوں نے پوری کرنی ہے اور اس قانون موجود ہے, اس قانون پہ عمل درآمد کروانا ہے. ہم کہتے ہیں یہ قانون جو ہے یہ کتابوں میں نہ رکھیں, اس قانون کے اوپر عمل درآمد کریں. 167 الیکشن ایکٹ پہ عمل درآمد کریں جو کرپٹ پریکٹسز کی بات کرتا ہے, 168 کی بات کریں جو برائبری کی بات کرتا ہے, 170 کی بات کریں جو بات کرتا ہے کسی کو انڈیوس نہیں کیا جا سکتا, 156 کی بات کریں. سیکشن 9 کے تحت آپ پاورز استعمال کر چکے ہیں, لامحدود پاورز ہیں, وہ پاورز الیکشن کمیشن نے استعمال کرنی ہے. آج جو عوام چاہ رہی ہے, جو ہم آپ سے بات کر رہے ہیں, جو ویڈیوز چیخ کے بتا رہی ہے کہ یہ عوام کے مینڈیٹ حاصل کرنے والے لوگوں کو کس انداز سے اراکین اسمبلی کو انہوں نے خریدا ہے, کس انداز سے جمہوری نظام کو انہوں نے اپنے پیسوں کے ذریعے آلودہ کیا ہے, اس کے اوپر اب اس آلودگی کو صاف کرنا بھی الیکشن کمیشن کا کام ہے. اور ان ممبران کو کب نکالیں گے جو آپ کے ہیں اپنے پارٹی کے؟ انہوں نے تو دیکھیں وہ تو ایکسپوز کرنے والوں میں شامل, اور وہ ایفیڈیوٹ دے دیا, وہ سامنے بھی آ جائیں گے.